अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोपहर का वक्त, ढलता सूरज और पाइपें बदलने आई हैं और शहतूत बरसात बिल्कुल नहीं है। अब आपको तो पता ही है कि जब आमों पर बूर आएगा, इस तरह दीवाना वार इधर से दिखाते हैं, तो बरसात तो रुकेगी ही। ये देखें, उफ, कोई महक है मीठी मीठी फिजाओं में, क्या ही खुदा की शान है। तो मक्खियाँ शक्कियाँ खूब इसको पॉलिनेट करेंगी। जामन देखें शूट करने लगा, बेरी शूट करने लगी, फूल फल लाएगी। और ये है रेड ब्लड ऑरेंज, लोकाट। ये मकबरे हैं एवोकाडो की और पता नहीं किस किस चीज़ के। बहरहाल यहाँ लगाएंगे कुछ तरीके से जो हो कल को। यहाँ पर एक बड़ा पौधा, ये जो नीचे छोटे छोटे पौधे लगे हैं उनका था, ये उसके बच्चे हैं जो उग रहे हैं। तो वीट कलर की बोतल लेके आएंगे इसके ऊपर डालने के लिए। मालियों को कह दो तो बस आधा उधा काम ही होता है। ये देख लें, अब कहा तो था, पता नहीं उस दिन अब वो डाल के गया है कि नहीं। और आप उधर का बूर देखें, करीब करते हैं, जूम इन करते हैं। देखें, तो ये कोई 200 पेड़ है आम का, और ये है रेड ब्लड ऑरेंज। और आप देखिए इसको, देखें ऑरेंज इतने क्यूट के हद ही कोई नहीं। और ये बिस्मार्क जो हैं सारे इनके पत्ते सूखे हुए काटने वाले हैं। और हमारे ख्याल में हम सिट्रस को लगाएं कि आम को लगा दें। बेचारे को आमों का क्या कसूर है वैसे, वो कुछ कहते नहीं तो बेरी को लगाते हैं, वो कुछ कहते नहीं तो हम भी सुनते नहीं। माँ, बच्चा ना रोए तो माँ शायद सारा वक्त कामों में ही लगी रहे, दूध पिलाने के लिए आई ही ना, उसको एक ही फीड मिले जो माँ की गिल्ट के बायस हो रात को कि सारा दिन दूध नहीं पिलाया, वरना वो अपनी मुसीबत डाल देता है रो धो के, तो फिर माँ जो है वो जाहिर है पिलाने बैठ जाती है। हमारा भी यही हाल है। और ये शहतूत, कौन कह सकता है कि 1.5 माह से बारिश का एक कतरा नहीं पड़ा है। इस पे देख लें, कोई आपको नजर आ रहा है? कैसी खुदा की शान है, देखें, लश ग्रीन, और लगा के बैठा है। ये देख लें, लदा हुआ है। क्या हम, क्या बच्चे, क्या कोई आता जाता मेहमान, सब ने ये खाने हैं। और ये सिट्रस, तो ये उस पौधे के सारे बच्चे हैं। और अंदर भी देखें ना, वो देखें उग रहा है। क्या पता उसने जड़ ठीक से निकाली ही ना हो, और उसको कहेंगे कि हाथ से निकाले माली को, या हम लेके आएंगे तो रह सके, फिर हम ही हो जाते करने वाले। मुश्किल है ये सब कुछ जो है, ये फलता फूलता जब ही है जब इंसान खुद करे, खुद आए, खुद देखे, खुद बताए, वरना तो वो पत्ते रेख करके चले जाएंगे माली शाली जो हैं। ये होगा। बिस्मार्क देखें कितने खूबसूरत, ये भी सिट्रस, इतना फूल था, इतना फूल था, इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी। देखा छोटे छोटे माल्टे रेत के ज़र्रों की तरह भरे हुए हैं। आजकल कभी कभी हम ड्रामास देखते हैं, हमें इतनी मोटी मोटी, इतनी बेसिक गलतियाँ उर्दू में सुनाई देती हैं कि हम हैरान होते हैं
جیسے ریت کے دانے کہیں گے، حالانکہ ریت کے ذرے ورڈ ہے. ایسی غلطیاں ہیں جو کہ وہاں پر الفاظ صحیح ہیں ہی نہیں، وہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں. اور اچھے بھلے ایکٹر ہیں جو بولنے والے ہیں، اچھے بھلے جو جانے مانے رائٹرز ہیں، ان کے ڈراماز ہیں، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی بنیادی غلطیاں ہیں جو دور ہونی چاہیے. باہر کے رہنے والوں نے اور کہاں سے اردو سیکھنی ہے؟ انہوں نے تو یہی کچھ دیکھنا ہے نا، اور ان کو اسی سے بچوں کو، اگلی نسلوں کو اردو آنی ہے. اب تو دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ہمارے یہاں کی یہ جو انڈسٹری ہے اس کو توجہ دینی چاہیے کہ اردو کے الفاظ ٹھیک ہوں، جملوں کا صحیح استعمال ہو. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے ثقیل بنا لیں، اچھی اردو شامل کر لیں، لیکن وہ اتنی بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ بس وہ ہمارا تو سر گھوم جاتا ہے. افسوس ہوتا ہے. یہ دیکھیں ذرا آپ، یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں، اس نے پودے نے اس کو کھانے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں پوری اس شاخ پہ یہ بیٹھا ہے جو اس کی جان کھائے گا. یہ دیکھ لیں، اور کتنا خوش ہے. شاخ کا حال دیکھا آپ نے؟ یہ دیکھیں کتنا اس کو، اس کی جڑیں ہیں، اور یہ سکن میں بھی گئی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، اس سے ہی اپنی فیڈ لے رہا ہے. یہ دیکھیں کتنی تناور شاخ یہ نکالی ہوئی ہے. اور یہ ہمیں نہیں، یہ مالی کو نظر آنا چاہیے تھا کہ اتنی دور تک یہ معاملہ پہنچا ہے. نظر کرے. اور اس پودے کے پاس ہم ان کو عموماً بھیجتے ہیں، خاص کر کیونکہ یہ پودا جو یہ باہر کو پھیل جاتا ہے، اور پھر جب ہم مو کرتے ہیں تو لیمو ہمیں مارتا ہے غصے میں. اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم کاٹ کے ایسا رکھیں کہ اس کی کوئی شاخ ایسے نیچے نیچے نہ ہو جو ہمیں مارے، کیونکہ اوپر جو اس کا بیریئر سا لگا ہے ایسے کر کے، یوں موور کے اوپر جو ہوتا ہے لوہے کا، وہ چیز کو دور دھکا دے دیتا ہے. جب دور دھکا دیتا ہے تو وہ فلک کر کے آ کے غلیل کی طرح چیز آپ کو لگتی ہے. تو وہ جو شاخیں ہوتی ہیں ان کا کافی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو چوٹ نہ لگے. یہ ناشپاتی، بڑا بیر، سیو بیر، آم، وہ والی بھی چھوٹی ناشپاتی. اور اس کو ہم پانی لگا کے آئے تھے. کالا جو ہے نا شہتوت، لمبا لمبا، وہ داماد بہت آ کے توڑتا ہے بچوں کے ساتھ. اس کا بڑا فیوریٹ پودا ہے وہ سارا سال اس پہ چیک رکھتا ہے کب پھول آئے کب پھل آئے. ہم نے کہا پانی لگانے والا ہے تو وہ ٹینشن میں پھر رہا تھا. پھر ہم آئے، کیونکہ اس کو اتنا نہیں ان چیزوں کا پتہ پتا، لیکن اس کو یہ ہمارے اس کے کان میں بات ڈل گئی نا. ہم نے کہہ دیا کہ وہ کہنے لگا کہ وہ بہت ملبری اب نکل رہی ہے. تو ہم نے کہا برسات بالکل نہیں ہے تو اس کو پانی لگانا ہے. اب اس کو ٹینشنز ہوئی پڑی تھی کہ پانی لگانا ہے، پانی اب کیسے لگانا ہے، کیوں لگانا ہے، کہاں سے لگانا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے بالکل بھی. اور وہ ایسا انسان ہے کہ بس کام سے کام، بالکل اس کو کسی کے معاملے میں اس نے نہ مداخلت کرنی ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ بولنا ہے. خاموش بندہ بس، اور ہر وقت حاضر کہ کوئی کچھ ہو، فٹ سے عزت دینے والا، محبت کرنے والا. ایسی اس کی پرسنالٹی ہے. خاموشی سے رہتا ہے، بے ضرر سا. بہت ہی نیک بچہ ہے، بہت ہی اچھا بچہ ہے. ہمیں ویسے حیرت ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ کیسے انسان کی فطرت کا عمل دخل ہے انسان کی پرسنالٹی میں. تربیت، اخلاقیات سب ایک طرف، لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی بہت ہی نیک بزرگ پاکستانی ماں نے اس کو پالا ہوا ہے، جیسے اس کی عادت ہے. اور بالکل دوسرے معاشرے کا بچہ ہے. حیرت ہے، حیرت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا اس رشتے کے بارے میں، اور امی کو ہم تو کبھی 100 سال میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے. ہم جیسا ریجڈ انسان جو اردو کرتا پھرتا ہے ہر وقت اور بھاشن دیتا رہتا ہے ساری دنیا کو کہ کلچر سنبھالو، دین سنبھالو، اخلاقیات سنبھالو، ریتی رواج دیکھو، ہر چیز جو چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بتاتا رہے اور جس کو ورشپ کرے، اس کا داماد ایک گورا ہو، آسٹریلین ہو،
جو بالکل ایک اور کلچر کا تھا، ایک اور براٹ اپ کا تھا. وہ اردو سپیکنگ بھی نہیں تھا، اس کا رنگ و نسل ہر چیز مختلف تھی. اور اللہ کا کرنا ہی ہے، یہ اللہ کا کرنا ہے کہ یہ جو آم کے پودے ابھی آپ کو دکھائے لگے ہوئے ہم نے، یہ پاکستان سے ہم نے منگوائے تھے اور یہ کوارنٹین میں رہے تھے. کل میں آنے دی تھی انہوں نے، پرمٹ ہم نے لیا تھا. انہوں نے ہی، حکومت نے ہی گرافٹ کیا تھا اس کو، اور 1 سال 11 مہینے انہوں نے ہی رکھا تھا ان آموں کو، انہوں نے ہی پالا تھا. اور 1 سال کے بعد یہ کوئی 49 ٹریز تھے جو انہوں نے ہم کو ڈیلیور کیے تھے. اور جس دن یہ ڈیلیور ہوئے ہیں اس دن بیٹی کی سالگرہ تھی، اور ہمیں پتہ تھا ظاہر ہے کہ ڈیلیوری آنی ہے، اور انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ آپ تیاری رکھیں، اس روز جو ہے یہ آپ کو ہم ڈیلیور کریں گے، ٹرکس آئیں گے لے کے. اور اس وقت ہم نے یہ جگہ ساری زمین تیار کروا کے، ایک گز بڑا گڑھا کروا کے، زمین میں اچھی مٹی جو ہوتی ہے وہ ڈلوا کے ہم نے تیار کر رکھی تھی زمین ان پودوں کو زمین میں ڈالنے کے لیے. پورے گڑھے سب کچھ ہوا ہوا تھا. تو یہاں پر یہ جیسے یہ ہمارے آپ نے دیکھا ٹریکٹر آتے ہیں، یہ کٹواتے ہیں ہم ہر سال میں 2 دفعہ. یہ جو زمین کی گھاس ہے تو بڑے بڑے سلیشرز جو ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے 1 کلومیٹر لمبی ہے یہ زمین اور 800 میٹر وائڈ ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے. ایسے دیکھنے میں تو آپ کو سامنے دکھتی ہے، لیکن جب آپ چلیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک جاتا ہے انسان، جب وہ ہانپ جاتا ہے. تو وہ جو بندہ تھا وہ کینسر پیشنٹ تھا، اور وہ جو اس وقت کا کانٹریکٹر تھا، جو ان پوری زمینوں کا سب سے بڑا ایسا بزنس اونر تھا جس کے پاس ٹریکٹر تھے سلیشنگ کرنے والے. اس کا بہت بڑا بزنس تھا، اور سمجھو کہ اس کے پاس ایک اجارہ داری تھی. لیکن وہ بہت اچھا بندہ تھا، اور وہ بالکل پرانے وقتوں کا وہ انسان تھا، جیسے لمبے ٹرینچ کوٹ پہننے والے گورے نہیں ہوتے تھے، بالوں کو ایسے بٹھا کے سلیک گڈ ٹائیڈی لک، اور کاؤ بوائے ہیٹ اس نے پہنا ہوتا تھا، جو آپ کو عموماً ہسٹوریکل سٹیچوز دکھتے ہیں پرانے فرانس وغیرہ میں یا اس قسم کے یورپ میں، کہ پرانے وقتوں کے لمبے کوٹ والے آدمی جنہوں نے بکل، سامنے بیلٹ کا بکل دکھ رہا ہوتا ہے اور ایسے کر کے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، لمبا ٹرینچ کوٹ ہوتا ہے ان کے ٹخنوں سے تھوڑا اونچا، اس طرح کا ٹرینچ کوٹ وہ بندہ پہنتا تھا. اور وہ جب ہم اس زمین پہ آئے ہمیں پتہ لگا تھا کہ اس کو کینسر ہے، لنگس کا یا کسی قسم کا تھا، اور وہ یہ بھی پتہ تھا کہ وہ سروائیو نہیں کرے گا. جب ہم نے یہ عام زمین میں ڈالے ہیں، ہم اس وقت اس گھر میں موو کر چکے ہوئے تھے، اور ہم نے اس کی کافی ہیلپ لی تھی اس زمین کو کلیئر کرنے میں، کیونکہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں پر پائن کی کاشت تھی، اور اس گھر کے جو اونر تھے ان کے، وہ 100 مل کے اونر تھے، ان کے پاس درخت گرانے کا پرمٹ تھا. تو جب وہ بوڑھا شاید گزر گیا اور ان کی جو مم تھی وہ اولڈ ہوم میں گئی، تو بچوں نے یہ زمین فروخت کر دی. اس کے اوپر چھوٹا سا ڈبہ نما گھر تھا جس کا ہم کو نہیں پتا تھا کہ یہاں مکان بھی ہے، کیونکہ وہ جنگل کے بیچ میں تھا. اور یہ جو درخت تھے یہاں پر جب ہم نے یہ خریدی ہے، تو ادھر سے ادھر کو کتاریں لگی ہوئی تھیں، یوں 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 یوں، ایسے 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 100 درخت کی اونچی اونچی کتار تھی. پھر ادھر سے اس طرح کتار تھی، پھر ایسے 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 سب طرح سے، دونوں طرف سے یوں آری کی طرح نا کتاریں تھیں. اور ان کی اتنی بڑی بڑی جڑیں جو تھیں، بیچ میں دوسرے درخت بھی تھے اور پائن بھی تھے، اور ان کی جڑوں میں بہت موٹا موٹا کلے جو تھا وہ بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ جڑوں سمیت، جڑوں کے ساتھ ہی وہ درخت جو تھے وہ جب انہوں نے بلڈوزر سے پش کیے ہیں تو وہ نکلے ہیں، اور اتنے بڑے زمین میں شگاف تھے. پھر وہ 3 مہینے ہم نے جلوائے ہیں، وہ آگیں لگوائی ہیں، اور وہ ایسے نہیں کہ آپ نے آگ لگا دی چھوڑ دی. وہ جب راکھ اوپر بن جاتی ہے اور کلے اوپر جو جڑوں میں پکی ہو جاتی ہے، ان جلتے ہوئے ڈھیروں کو آپ کو شیک کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کلے ان میں سے جھڑے اور مٹی اور لکڑی ایکسپوز ہو، اور پھر وہ باقی کے جلیں. یہ پروسیس جو ہے یہاں پر 3 مہینے کو $78,000 ہم نے اس وقت جب یہ زمین لی تھی اس کو کلیئر کرنے پہ لگائے تھے. جلانے پہ
بلڈوزرز منگانے پہ، یہ ڈیم پراپرلی بنوانے پہ، اور سارا اس زمین کو ہموار کرانے پہ لگوائے تھے. تو اس سارے پروسیس میں مسٹر آرگن مور کو ہم اچھی طرح جاننے لگے تھے کہ کون ہے، کیا کیسا. تو جس وقت وہ آم یہاں ڈیلیور ہوئے، ظاہر ہے وہ مشینیں یہاں کام کر رہی تھیں، گڑھے کر رہی تھیں، اور ساتھ وہ مٹی شٹی ڈال رہے تھے. اچھی مٹی ڈلوائی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے بکٹ سے ایکسکیویٹرز جو ہیں وہ ڈالتے تھے. تو مسٹر آرگن مور نے ادھر اپنی سڑک پہ گاڑی کھڑی کی ہوگی، یا نیچے ہی لے آئے ہوں گے گاڑی. ادھر ہی ہم تھے، امی اور یہ جو ہمارا داماد ہے، یہ اس وقت تو چھوٹا سا لڑکا تھا. بیٹی ہماری اس وقت 16 سال کی تھی، بہت چھوٹی سی. ظاہر ہے 16 سال کی تو چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، اور بیٹی میں اور داماد میں 8 سال کا عمر کا فرق ہے. تو وہ تو اچھا عمر کا تھا، بیٹی 16 سال کی تھی. تو اس وقت تو کبھی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی جیسے شادی شدی کا معاملہ ہو یا رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب ہم وہ گڑھوں میں آم لگا رہے تھے، اور وہ ایک ہی جگہ آ کے جو حکومت کے لوگ تھے وہ آم رکھ کے چلے گئے، پیڑ رکھ کے چلے گئے، اور وہ اٹھا کے پھر ہم ایک ایک گڑھے میں جا کر وہ آم ڈالتے تھے، اور مٹی بیلچے سے ہم برابر کرتے تھے. امی بھی لگی ہوئی تھیں، اور یہ جو داماد ہے اتفاقیہ طور پہ یہ بھی اس روز یہاں تھا، کیونکہ یہ بیٹے کا دوست تھا، اور اس کے ابا کا کاروبار تھا، اون کرتے تھے وہ ایک ریئل اسٹیٹ. بہت ویل آف لوگ تھے، بہت ویل آف. اور وہ ان کے امی ابو جو تھی ان کی علیحدگی ہو گئی تھی، اور یہ زیادہ تر جو ہیں یہ مام نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن اپنے ابا کے ساتھ یہ بہت کلوز رہے علیحدگی کے باوجود. مام کی پھر اور جگہ شادی ہو گئی، اور ابو نے اور دوسری شادی کر لی. اور یہ جو تھا پھر ابا کے ساتھ کاروبار کرنے کے بعد 4 سال ابا کا بزنس دیکھتا رہا داماد جو ہمارا ہے، اور پھر 4 سال کے بعد یہ اپنا ہائی اسکول فنش کر کے ابا کے ساتھ بزنس میں چلا گیا، لیکن پھر واپس آیا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں. اس وقت تک ہمارا جو بیٹا ہے، بڑا بیٹا جو کہ ڈاکٹر ہے، وہ یونیورسٹی گیا تھا. تو وہ تو ڈائریکٹ اسکول کے بعد چلا گیا، یہ 4 سال کے بعد آیا. تو یہ لڑکوں میں جو بیٹے کے سارے فرینڈس کا گروپ تھا وہ سب سے بڑا تھا، 4 سال بڑا تھا. اور جب گاڑی میں آنا جانا ہوتا تھا یونیورسٹی میں کچھ، تو وہ چلایا کرتا تھا. یہ 4-5 لڑکے جو ہیں دوست، جو کہ اب سارے ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ سے، وہ چھوڑنے لانے یونیورسٹی میں. یونیورسٹی دور تھی یہاں سے، 40-45 منٹ کی ڈرائیو تھی. یہ حالانکہ یہ سنشائن کوسٹ میں رہتا تھا، لیکن بہت اچھے اخلاق کا تھا. بچوں کو سمجھو ڈھوتا ہی رہتا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا، ان کو لے آیا، اس نے جانا ہے آ گیا، فوراً سے پہنچ گیا، اس طرح کا معاملہ تھا. پھر جب عید شب رات آتی تھی یہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا تھا عید پہ، اور ہم بلکہ گھبرا رہے ہوتے تھے کہ ہم کہاں اس کو لیے پھریں گے. ہم نے سب کے ساتھ آگے دعوتوں دوستوں پہ جانا ہوتا ہے، گپ شپ کرنی ہوتی ہے. ہر عید پہ جانے کے لیے یہ تیار ہوتا تھا ہمارے ساتھ. بعد میں پھر یہ مسلمان ہو گیا، خود ہی یہ جو ہے یہ زبردستی کا ہوا ہے. بلکہ ہمارے بیٹے کو جب یہ یہاں سے گیا بھی ہے تو کہہ کے گیا کہ تمہاری مام نے مجھے کبھی کہا کیوں نہیں کہ میں کنورٹ ہو جاؤں. تو ہم ہنسے، اور ہم نے کہا کہ اچھا بھلا آزاد پھرتا ہے، اس کو کیا مصیبت پڑی، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگ جائے گا، پھر چھوڑو پھرنے دو. تو ہم کہا کرتے تھے کہ ہم بلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو بھگانے والوں میں سے ہیں. کہ بندہ لا علمی میں ہی بخشا جائے تو برا کیا ہے؟ ضرور اس نے اپنی جان مار کے بخشوانا ہے اپنے آپ کو. جب ایک ویسے ہی اخلاقی طور پر ایک نیک فطرت بچہ ہے، اچھا انسان ہے، اچھے کا بھلا چاہتا ہے، نیکی تقوی پہ، کوئی سہیلیاں نہیں بناتا، کوئی شرابیں نہیں پیتا، تو اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، بخش دے گا، چھوڑو پرے. تو خیر جب یہ یہاں سے میڈیسن کرنے گیا، جب کی بات بتا رہے ہیں، تو جب ہم یہاں پر وہ پودے لگا رہے تھے تو مسٹر آرگن مور بھی آ گئے مدد کرنے کے لیے. وہ بھی پودا لگانے لگے. ساتھ بیٹا تھا، سونی تو بہت چھوٹا سا تھا اس وقت، چھوٹا سا تھا بالکل، 7 سال کا، 7 سال کا تھا ہمارے خیال میں. اور بھی لوگ تھے جیسے وہ مشینے والے، سب مدد کرنے لگ گئے. تو مسٹر آرگن مور جب گڑھے کے پاس بیٹھے ایک کے پاس، تو اگلے گڑھے میں ہم لگا رہے تھے، تو ہمیں کہنے لگے کہ اشارہ کر کے ہمارے داماد کی طرف کو کہ اپنے سن ان لا کو کہو کہ یہ پودے جو ہیں ہم لگاتے جاتے ہیں، یہ اٹھا کے پکڑاتا جائے. تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا کہ اس نے اس طرح کی بات کیوں کی. ہمارا دل کیا، ہم بیلچا مارے ان کو. اتنا ہمیں غصہ چڑھا کہ ایسے ہمیں تکبر تھا، اللہ معاف کرے، ایسی ہمیں یہ بات بری لگی کہ انہوں نے ہمیں ایسے کہا
کہ داماد کو، اور ہم سوچیں کہ اتنی چھوٹی سی وہ بچی ہے، نازک سی چھوٹی سی ابھی، اور یہ بڑا سارا تھا اور ماشاءاللہ سے لمبا اونچا چوڑا چکلا بندہ تھا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی لڑکا بالا ہے کہ چلو سوچ لیا، غلطی لگی، سوچ ہی نہیں سکتا تھا کوئی کہ یہ پاسبل بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی اور ہمیں بڑی بری لگی، خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد جب بیٹی بڑی ہوئی تو یہ جو تھا داماد ہمارا، یہ تو چلا گیا ویسٹرن آسٹریلیا، اس کو وہاں میڈیسن میں داخلہ مل گیا، اور یہ جب جانے لگا تو اس وقت بیٹا ہمارا میڈیسن میں اس کو بھی داخلہ ملا تھا، وہ گولڈ کوسٹ میں تھا، تو یہ جاتا جاتا گولڈ کوسٹ میں سلام کرنے کے لیے بیٹے کو رکا، گڈ بائی کہنے کے لیے، پہلے سنشائن کوسٹ آیا، ہمارے پاس رکا، گڈ بائی کیا، پھر آگے گیا، پھر بیٹے کے پاس سلام دعا کیا، رکا، پھر آگے اس نے اپنا سفر کرنا تھا، اپنے جانے کا، میڈیسن کرنے کے لیے جانے کا لمبا سفر۔ تو وہاں اس دن اس نے بیٹے کو کہا ہے کہ تمہاری مم نے مجھے کبھی کہا کیوں نہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ تو اس پہ ہم نے پھر بیٹے کو کہا کہ ہم بھگانے والوں میں سے ہیں، ہم بلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ایسے بیچارے آزاد پنچھی کو ہم جکڑ لیں، چھوڑو، پھرنے دو آزاد۔ تو کہ ہم نے تو جو وہ بات کی جو ہمیں صحیح لگی اور جو ہم نے صحیح سمجھی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اسی چیز کو کہ اصل چیز جو انسان کی نیکی تقویٰ ہے وہ نمازوں میں ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کسی مذہب سے ہی جڑا ہو تو ایک اچھا یا ایک جنتی انسان ہو سکتا ہے، بنانے والا تو ہم سب کا ایک ہے۔ تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ کسی نے اس کو کسی اور اللہ نے بنایا پھر تو ہم شرک کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، ہم مانتے ہیں، تو وہ دوسرے بھی اسی نے بنائے ہیں، جو بھی جس تعلیم پہ بھی وہ عمل کرتے ہیں، اچھے اخلاقیات سے بھی وہ بخشے جا سکتے ہیں، جبکہ دین کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ہی ان کے لیے آگ بن جائیں گی، کہ انہوں نے ظاہر ہے علم رکھتے ہوئے بھی گناہ کمائے، نیکیاں نہیں کمائیں، اپنے دامن میں آگ بھری۔ تو ضروری نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ضرور اس دین مذہب پہ ہی ہوں گے تو بخشے جائیں گے، تو ہم اس چیز کے قائل نہیں، یہ تو اوپر والا جانتا ہے کون کہاں جائے گا۔ بہرحال یہ چلا گیا، اور اس کے بعد پھر بیٹی جب بڑی ہوئی، اور بیٹی بڑی ہوئی تو رشتے آنے لگے، تو کبھی کوئی رشتہ آئے اس کے بارے میں سوچیں، کبھی کوئی آئے، دعا کریں اللہ میاں بتا ہم کو کہ بچی کے لیے یہ اگر بہتر ہے تو۔ خیر ابھی کوئی ایسی جلدی بھی نہیں تھی، ابھی چھوٹی تھی، 3-4 سال ہی ہوں گے، جیسے 20 سال کی 19-20 سال کی بچی کے رشتے آنے لگ جاتے ہیں۔ ہم انگلینڈ بھی گئے، جب بھی بہت رشتے تھے اس کے لیے، جو دیکھے مانگے، کیونکہ کام کاج کرنے والی، ہنسنے بولنے والی بچی تھی، پیاری سی۔ تو جس کے لیے بھی دعا کریں، اور خواب میں امی دیکھیں اس کو، داماد کو، کہ ایک تو امی نے خواب دیکھا کہ گھر میں کوئی شادی کا سماں ہے، کسی اور رشتے کے لیے امی دعا کر رہی تھیں، کوئی اور رشتہ آیا ہوا تھا، ایک کوئی انگلینڈ سے تھے، کوئی وہ بچہ گولڈ میڈلسٹ تھا، اچھا بچہ تھا، ایک ہی بچہ تھا ماں باپ کا، اور فیملی بھی ڈاکٹرز کی تھی، اچھا رشتہ تھا۔ تو ان کا فون سنایا تو ہم نے ان کو کہا کہ ہاں ہم اینڈ آف ایئر آ جائیں گے انگلینڈ، تو آپ دیکھ لیجئے گا بچی، ہم بھی دیکھ لیں گے گھر آنا، جو بھی ہم نے مل لیں گے۔ پھر یہ بات ہوئی تو امی نے جب دعا کی اور ادھر کے لیے، تو امی نے دیکھا کہ گھر میں لوگ آئے ہوئے ہیں، جیسے کوئی شادی کا سماں ہے، اور امی نے دیکھا کہ یہ جب ایک دم سے ہمارا داماد جو ہے وہ دروازے سے اندر داخل ہوا ہے اور گھر خوشبو سے بھر گیا ہے، یہ خواب امی نے دیکھا۔ اچھا پھر کسی اور کا رشتہ آیا، امی نے پھر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ بچی کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ تو امی نے خواب میں دیکھا کہ ایک گڑوی ہے، اس میں کوئی چیز ہے، جو 2-3 لوگ ہیں جو ہاتھ ڈال کے اس گڑوی میں ایسے ایسے انگلیاں کر کے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ آتا ہے اوپر سے کھڑا ہی ایسے کر کے ہاتھ مارتا ہے، اور وہ چیز جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ نکال کے لے جاتا ہے داماد ہمارا۔ تو ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو جب رشتہ وہ انگلینڈ والا آیا ہے تو ہمارے میاں صاحب کہنے لگے کہ وہ بچہ جو ہے اس کے کئی دفعہ فون آ چکے ہیں، تو اس نے کیا کیا، جانے کے بعد بیٹے کو کال کیا، کرتا رہا، بات کرتا رہا، ایک وقت آیا وہاں پر سے اس کی کال آئی اور کہنے لگا کہ تمہارے کلچر میں کسی کا ہاتھ کیسے مانگتے ہیں؟ تو بیٹے نے بتایا کہ اس طرح ماں باپ سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری بہن کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا اس کو آگے سے کہتا کہ میری ماں کو پتہ لگا نا کہ تو یہ بات کرا تو کھڑکی سے باہر اٹھا کے پھینک دے گی، اس گھر میں گھس نہیں سکے گا۔
تو سال پھر گزر گیا، وہ چپ رہا. سال کے بعد اس کا پھر اس نے بیٹے سے یہی بات پوچھی کہ میں تیری بہن کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، تو کیسے کرتے ہیں تمہارے کلچر میں؟ تو بیٹی کے پاس اس کا نمبر نہیں تھا، بیٹی نے کبھی اس سے بات بوت نہیں تھی کی، نہ ایک دوسرے کو جانتے تھے. بلکہ بیٹے کے دوستوں میں سب سے برا جسے جانتی تھی نا وہ، کہ جو اس کی سمجھ سے باہر تھا، کہ جو نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے، خاموش بندہ ہے بالکل. اور ظاہر ہے اس گروپ کا بھی نہیں تھا، بڑا تھا. وہ سارے چوزے بیٹھ کے پلے اسٹیشن بوائز جو تھے کھیلا کرتے تھے. یہ آ کے ہمارے ساتھ ہماری ریسرچ میں ہمارا کام کرتا تھا، ہم ریسرچ کرتے تھے، تو یہ ہماری مدد کے لیے بیٹھا رہتا تھا. بیٹی نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کہ کون ہے، کیا کرتا کیا نہیں کرتا. یہ سوبر سا تھا. تو ایسے بندے اس عمر میں ہمارا نہیں خیال کہ بہت زیادہ گرلز کو اٹریکٹ کرتے ہوں گے، جو خاموش طبیعت کے ہوں، سوبر ہوں، کام سے کام رکھنے والے ہوں، پریکٹیکل ہوں. وہ تو چمکتی چیز کے پیچھے جاتی ہیں بچیاں جو ہیں. بہرحال یہ بچہ جو ہے پھر اس نے ہمیں فون کیا، اور یہ پھر ہر 2-4 مہینے کے بعد ہمیں کال کرتا تھا، اور ہم انکار کرتے تھے. ہم کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری ایک بچی ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا مذہب کا تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان تو ہو چکا تھا جب یہ وہاں گیا ویسٹرن آسٹریلیا. وہاں پر جا کر یہ پکا مسلمان ہو گیا. اور جب یہ ہمیں کال کرتا تھا تو ہم کیا کہتے کہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ بھئی تو ہمارے دین کا نہیں ہے، تو ہم کیسے تجھے لڑکی دے دیں. سب سے بڑا جواز تو یہی تھا نا، جو ہمارے پاس تھا ہی نہیں. تو بہرحال یہ مانگتا رہا. اس نے کئی برس کال کیا اور رشتہ مانگا. آخر یہ تھا کہ جب امی دعا کریں اس کا خواب آئی. پھر ہمارے میاں صاحب جو ہیں وہ کہنے لگے کہ جب ایک رشتہ آیا اس کے بارے میں ہم پتہ کرنے لگے کہ کیسا ہے کیا ہے، انگلینڈ سے تھا. تو ہمارے میاں صاحب کہنے لگے کہ وہ بچہ برسوں سے کال کرتا ہے، اور آخر پہ آ کے اس نے کہا ہمیں کہ تم جیسا چاہتی ہو میں ویسا بن جاؤں گا، تم لڑکی دے دو. ہم نے پھر بھی نہ کی. پھر ہمیں کہتا کہ سوچ لو، میں انتظار کروں گا تمہارے جواب کا. تو ہمارے میاں صاحب جو ان کو ظاہر ہے ہم ہر بات کرتے تھے، وہ ہمیں کہنے لگے کہ تم ہر وقت جب بھی یہ بچہ کہتا ہے رشتہ مانگتا ہے، اس کی کال آتی ہے، تم صاف نہ کر دیتی ہو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمہارے بزرگ ہیں، تم ان کے ساتھ بات تو کرو کہ اس طرح یہ بچہ جو ہے یہ رشتہ مانگتا ہے، دیکھو تو صحیح کہ وہ کیا کہتے ہیں. تم ایسے ہی گھر میں نہ کر کے بیٹھی رہتی ہو. ہم نے جب ان کو کال کی اپنے بڑوں کو، تو کال کرتے ہی ہمیں ڈانٹ پڑ گئی. وہ کہنے لگی کہ دین کے خلاف بات کرتی ہے، جب وہ شخص اپنی جڑیں بھی ہم میں اکھاڑ لایا اور وہ ہماری دین پر ہے، تو اس سے آگے جو تو نے تفریق کی رنگ و نسل کی وہ گناہ ہے، یہ دین تجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم نے کہا کہ ہم اردو سپیکنگ ہیں، ہم کراچی سے ہیں. وہ کہنے لگے تمہاری بیٹی کراچی جا کے رہ سکتی ہے. ہم نے کہا ہم کیسے اسے قبول کر لیں. تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ کون کسے قبول کر رہا ہے، کتنی دیر ہوئے تمہیں یہاں آسٹریلیا آئے، قبول تم کہاں اڑ رہی ہو، یہ قبول تو وہ تمہیں کر رہا ہے. تم کیسے مزاج لیے بیٹھی ہو اکڑ کے کہ ہم قبول کریں نہ کریں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ہم تو دھڑام سے زمین پہ آ گئے آنیسٹلی، اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم واقعی کہاں کھڑے ہیں اور ہم کتنا اونچا اڑ رہے تھے اور ہمیں کتنا تکبر تھا. ہم نے بڑی اللہ سے معافی مانگی، اور ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم اتنے فرم تھے، اتنے ریجڈ تھے، اتنے برس ہم نے نہ کی، اور 1% بھی اس سوچ کو اپنے ذہن میں آنے نہ دیا. ناممکن تھا یہ. اور وہ ایک پل جب ہم نے اپنے بڑوں سے بات کی اپنے میاں صاحب کے کہنے پہ، اس نے ہماری سوچ کو بدل دیا. اور انہوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا کہ آخری فیصلہ جو ہے وہ بچی کا ہے، اور بچی نے کہا کہ جو بڑے کہیں. تو بزرگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہم نے فون رکھا اور ہم نے بچی سے کہا کیا تم اس سے محبت کر سکو گی. یہ بات تھی جو ہم نے بچی سے پوچھی تھی. بچی کہتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، جو بڑے کہیں، جو ماں باپ کہیں، جو بزرگ کہیں، مجھے منظور ہے. تو ہمیں تھا کہ یہ نہ ہو کہ سوچے کہ ماں باپ چاہ رہے ہیں اور کل کو اس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، یا سوچے کہ ہماری قوم کا نہیں ہے یا ہماری لینگویج کا نہیں ہے، یا جو بھی ہمارے اٹھنا بیٹھنا مختلف ہے یا کچھ ہے. ہم چاہتے تھے اس ریلیشن شپ میں محبت ہو، پسند سے ہماری بچی شادی کرے جہاں خوشی سے اس کا دل راضی ہو.
یہی وجہ تھی کہ ہم نے سب سے پہلے فون رکھتے ہی اپنی بچی سے یہ بات پوچھی کہ کیا تم اس شخص سے کبھی محبت کر سکو گی. ٹھیک ہے اس وقت جس وقت رشتے ہوتے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا سڈن ایک دم سے ایسا فیصلہ تھا. یہ تو نہیں کہ ایک دم سے عشق کا بیج ڈالا اور وہ آسمان تک بیل پہنچ گئی, یہ تو نہیں ہوتا. لیکن کم از کم اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے اپنی بچی کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کل کو گزارا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا جب اس نے ایک ٹرسٹ آپ کے اوپر کیا ہے. تو بہرحال تو یہ اس طرح ہوا ہے اس کا رشتہ جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے 100 سال میں کہ ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں نا مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا بچی کا رشتہ جو یہ کہانی ہم نے پہلے بھی سنائی ہوئی ہے, اور بیٹے کا رشتہ بھی بہت ہی مزیدار طریقے سے ہوا. واٹس ایپ بہو ہیں ہماری کہ ہم بالکل نہیں جانتے تھے کون ہیں, کہاں سے ہیں, خاندان کیا ہے, کھاتے پیتے کیا ہیں, پیسے والے ہیں نہیں ہیں, جاب ان کی کیا ہے, کاسٹ ان کی کیا ہے, نتھنگ واٹس ایور. ہمیں اب بھی نہیں پتہ. آپ یقین کریں کہ واٹس ایپ پہ کسی نے تصویر بھیجی, ہم نے سب کو لکھ دیا تھا, 200 میسج کر دیے تھے ایک ہی رات میاں سب سے ڈانٹ کھا کے کہ بچے کے لیے لڑکی نہیں دیکھتی. تو ہم نے کہا ہمارا بیٹا یہ ہے, یہ تصویر ہے, یہ شکل ہے, کوئی مناسب بچی ہو تو بتا دینا. تو اگلے دن سے پھر 6 8 فوٹویں روز کی آنے لگ گئیں. جو فوٹوز آتی تھی ہم آگے بھیج دیتے تھے. کسی فوٹو پہ کبھی جواب نہیں آیا. اس کی دور کھڑے کونے میں ایسے دھندلی سی تصویر تھی بچی کی, پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیسی ہے, گوری ہے, سانولی ہے, موٹی ہے, پتلی ہے, کچھ بھی نہیں. گھر کا بھی نہیں پتہ لگتا تھا, کچھ بھی نہیں پتہ لگتا تھا, سادی سی کھڑی ہے. اور بیٹے کا اسی وقت جواب آیا, اس کا پتہ کریں. ہم نے ان کو میسج کیا جنہوں نے تصویر بھیجی تھی, کہیں کوئی ایڈوکیٹ تھے, ان کا نمبر تھا ہمارے فون میں, ہم تو جانتے بھی نہیں تھے وہ کون ہے, کسی جان پہچان والے نے نہیں ہم کو بتائی یہ بچی. پتہ کیا اسی وقت امی کا نمبر منگایا, اور ہم نے کہا کہ اس طرح ہمارا بچہ ہے, آپ ہمارے فیملی کا پتہ کر لیں, اور بچی کا نمبر بیٹے کو دے دیں, بیٹے کا نمبر بچی کو دے دیں اگر والد اجازت دیتے ہیں تو ایک آدھا ہفتہ بات کر کے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ لیں. اگر لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے تو ہم آتے ہیں. تو بچے نے 3 4 دن بات کی اور کر کے پھر کہتا بچی بہت رسپیکٹفل ہے. اور پھر جو ہے وہ ہم نے کہا کہ والدہ سے پوچھ لو اگر اسکائپ کی وہ اجازت دیتے ہیں تو فیملی ادھر بھی بیٹھ جائے, میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گی, اور ادھر اس کی مم بچی کے ساتھ بیٹھ جائے, تو اسکائپ کر لیتے ہیں. وہ اسکائپ بھی کیا تو اس میں بھی دکھتا اتنا کوئی نہیں تھا, بار بار انٹرنیٹ کا کنیکشن ہی اس میں پی ٹی وی کی طرح, پرانے پی ٹی وی کی طرح دھاریاں ہی آتی رہیں. خیر جو بھی تھا, پیچھے سے اتنی زور سے اذانوں کی آوازیں جو ہمیں ویسے ہی خوف دلاتے ہیں کیونکہ عادت ہی نہیں رہی ہوئی اس طرح خاموشی کو چیرتی ہوئی. تو عجیب سا ماحول. 5 دن بیٹے کی چھٹیوں میں تھے, اینڈ آف ایئر پہ ہم پھر بھاگے 5 دن کے لیے. جا کے پھر ہم نکاح کر کے انہیں کہہ آئے کہ بچی کے ہم اپلائی کرتے ہیں ویزے کے لیے, نکاح ہم کر کے جا رہے ہیں, ویزا لگے گا بچی چڑھا دینا. ہم جب ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ بچی کے ماں باپ کا نام کیا ہے, وہ رہتے کہاں ہیں. اور ہم سوچ رہے تھے اتر کے کہ کوئی ہمیں لینے نہ آیا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کس سے رابطہ کرنا ہے یا کہاں کرنا ہے. پھر ہم نے سوچا کوئی بات نہیں, ہم ہوٹل چلے جائیں گے. یہ سوچتے ہوئے ہم ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے تو یہ بھی نہیں پوچھا, آنے لگے, اتنی دور سے آ گئے فیملی لے کے, میاں لے کے, بیٹا لے کر رشتہ کرنے کے لیے. اور دیکھو کہ کیا اللہ کا فضل ہوا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے بھاگ لگائے, کیسے فضل کیے. بہت ہی اچھی بچی, بہت ہی اچھی بچی. اور ہم نے کہا ایک جوڑے میں آئی, خبردار کوئی چیز لائی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک سوٹ کیس تھا جو وہ لے کے آئی ہے بس, اور اس میں بھی وہ ہم لوگوں کے تحفے تھے جو تھے چند ایک. ہم نے کچھ بھی نہیں, کوئی جہیز جہوز کچھ بھی نہیں, ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے کہا بھائی ہمارے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں, ہم تو اپنی چیزیں پھینکتے پھرتے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا, ہمیں نہیں چاہیے. اور دیکھو عزت کرتی ہے. اور ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ بچی چاہے آپ جہاں سے مرضی لے آئیں, چاہے ایک جھوپڑ پٹی کی بچی محلوں میں بھی آئے نا, اگر وہ نیک فطرت نہیں ہے اور اچھی نہیں ہے, اچھے دل کی نہیں ہے, تو وہ ایسے گھر میں آ کے بھی دوسرے کو ادنا جانتی ہے اور کہتی لو میں تو محلوں سے آئی تھی, تم کہاں بیٹھے ہو, ہم تو ایسے ہیں, ہم تو ویسے ہیں, زمانہ ایسا ہے. اور ہم نے اپنی بہو میں یہ بہت بڑی خوبی دیکھی ہے کہ وہ ہر وقت اس کے منہ پہ شکر گزاری ہے, اور ہمیشہ وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ کتنی بلیسڈ ہے, وہ کتنی خوش قسمت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں, ہم تو کہہ لیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ ہم بہت لکی ہیں
کہ ہمیں ایسی بہو ایسا داماد ملا، وہ تو نہیں پبلک کے سامنے کہتی، لیکن ہم بہو کی یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ اس سے جب بھی ملیں، اس کے ساتھ جب بھی آپ بیٹھے ہوں، ہم بیٹھے ہوں، بیٹی بیٹھی ہو، آپ کو اس کی ہر ادا سے یہ چیز، یہ احساس ملتا ہے کہ وہ بہت خوش قسمت ہے جو اس کو یہ گھرانہ ملا، یا ایسا شوہر ملا، یا ایسا سسرال ملا، یا یہ زندگی ملی۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس کو ملی یا نہیں ملی، بات یہ ہے کہ یہ اس کی اچھی فطرت ہے کہ وہ یہ بات کرتی ہے، ورنہ بچیاں آج کل کی یہ بات نہیں کرنے والی۔ زمانہ ایسا نہیں ہے، زمانہ تو مارا ماری کا زمانہ ہے، زمانہ تو دوسرے کو نیچا دکھانے کا زمانہ ہے، گرانے کا زمانہ ہے، دوسرے کو ادنا جاننے کا زمانہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بہتر ہوں، بلکہ آپ بہتر کیسے بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو دبا کے، اگلے کو گرا کے پھر اونچا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہماری کہ ہمیں جو ساتھ ملے زندگی میں وہ بہت ویلیو کرنے والے ملے، جو قدردان تھے۔ دین کہتا ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، شاید اس طرح کی حدیث ہے کہ نہیں شکر کرتا اللہ کا جو نہیں شکر کرتا بندوں کا۔ انسان کا شکر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ انسان کا شکر گزار نہیں ہے تو وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری بچوں کو سمجھنی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی جب رشتے کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچوں کی پسند کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو رائٹس ان کو خدا دیتا ہے، جو حقوق ان کو خدا نے عطا کیے ہیں، آپ ان سے نہ چھینیں۔ زبردستیوں کی شادیاں، زبردستیوں کے رشتے، اپنی انا کو آگے رکھ کے اور اس کو سجدے کرتے رہنا کہ نہیں یہ خاندان وہ ہے، نہیں یہاں یہ تھا، نہیں یہ کلاش ہوا تھا، نہیں یہ اس کا سسرال ہے، نہیں یہ میرا میکا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جہاں آپ کا دل بیٹھے، جہاں بچہ خوشی سے راضی ہو، اگر بچہ آپ کو یہ اختیار دیتا ہے تو آپ فیئر رہیں، آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں اور بچے کی خوشی کو مقدم رکھیں۔ ہمارے بچوں نے ہماری مرضی سے شادیاں کی 100%، لیکن ہم نے 100% ان کی پسند کو مد نظر رکھا ہے اور پوچھ کے کیا ہے۔ تو دونوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس معاملے میں۔ اللہ کرے کہ جب سونی کا وقت آئے، اللہ تعالیٰ خود اپنی جناب سے اس کے لیے بھی کوئی اچھے سامان پیدا کرے، کوئی اچھا ساتھی اس کو دے، اور اس کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے کام سنوارے، بہت ہمیں عطا کیا، بہت ہم پر فضل کیے، ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ تو آپ کو باغ دکھانے نکلے تھے، سوچا لمبی لمبی کہانیاں بھی سنا دیں۔ چلتے ہیں اندر، سورج ڈوبنے کو ہے۔ اللہ حافظ۔